बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 17 सितंबर है। थंबनेल आप देख चुके हैं। दो इंतहाई अहम मामलात पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। एक तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार के रोज़ कांग्रेशनल हियरिंग में यूएस कांग्रेसमैन के सवालों के जवाब देते हुए पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ कहा, यहाँ तक कि अमरीका अब पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेने जा रहा है। इसके हवाले से पाकिस्तान का बड़ा ऐलान सामने आया है। वो ऐलान क्या है, पाकिस्तान ने किस तरीके से रिएक्ट किया और किस तरह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को आईना दिखाया पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से। एक तो ये मामला। दूसरा, आप सबके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने CNN की रेबेका एंडरसन, बैकी एंडरसन को इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू और उसका मवाद जो है, जो कुछ उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा, वो हक़ानी कबीला होने ना होने, अफ़गानिस्तान में होने, इसकी बहस की नज़र हो गया। इस इंटरव्यू में चंद इंतहाई अहम मामलात थे, कुछ इस वीडियो में मैं आपके सामने रख दूंगा। हक़ानी कबीले की बहस बहुत सारे लोग कर चुके, देख चुके, सुन चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। वो ट्राइब का लफ्ज़ वो उन्होंने किस सेंस में इस्तेमाल किया था और उन्हें ये ब्रीफिंग किसने दी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हक़ानी कबीला जो है वो अफ़गानिस्तान में बसता है। बहरहाल उससे इस कमेंट से पहले एक बहुत ज़्यादा सवाल जो मेरे से किया जा रहा है, बहुत सारे लोग उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर और ट्विटर पर मैसेज किए ऑकस इत्तेहाद के हवाले से। उस पर मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइम पर लगी थी, तो बहुत सारे लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। इससे पहले जो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है वो अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का जो नया चीन मुखालिफ इत्तेहाद बना है, ये इत्तेहाद क्या है, क्या होने जा रहा है, वो आप अगर देखना चाहें गुज़श्ता वीडियो में देख सकते हैं। ब्रीफिंग का आपको मालूम है कि जो कांग्रेशनल हियरिंग हुई उसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जो सवालों के जवाब दिए कांग्रेसमैन के, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से चंद इंतहाई अहम गुफ्तगू की। एक तो उनकी सारी बात से ये तासुर झलकता था कि पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि वो तालिबान को उस वक्त तक तस्लीम ना करे जब तक ख़वातीन को हकूक़ नहीं दे दिए जाते, और पाकिस्तान जो है वो तालिबान जब तक अपने वादे पूरे नहीं करते, और अमेरिका को नहीं लगता कि हाँ अब वो वादे पूरे हो गए हैं और अब वो वक्त है कि पाकिस्तान को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए। एक तो ये जो तासुर उनकी तकरीर से मिला इसके हवाले से, और दूसरा जो मामला था कि जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसका ड्यूबियस किरदार है, पाकिस्तान ने एक दोगला किरदार अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो पाकिस्तान अदा करता रहा, पाकिस्तान तालिबान की लीडरशिप को हार्बर करता रहा, उनको पैट्रोनाज फराहम करता रहा, उनकी सरपरस्ती पाकिस्तान करता था फंडिंग के हवाले से। ये जो जिस किस्म की गुफ्तगू एंटनी ब्लिंकन ने की, ये वो ब्लेम गेम है जो एक्सपेक्टेड थी, जिसकी तवक्को थी, और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो इसके हवाले से तैयार थी। बारहा ऐसी ब्रीफिंग्स हुई इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की जो सिविल और अस्करी क़यादत है उसने कहा कि इसके लिए तैयार रहे। ब्लेम गेम होगी, पाकिस्तान को विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान को स्केपगोट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने जो मैस क्रिएट किया है अफ़गानिस्तान में उसको ज़ाहिर है कि संभाला नहीं जा सकता, और इसका जो फॉल आउट है वो पाकिस्तान पर इसका मलबा डालने की कोशिश की जाएगी। वही जो है वो तासुर मिला एंटनी ब्लिंकन ने जो गुफ्तगू की। अब इसके हवाले से जुमेरात के रोज़ दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग होती है। ये ब्रीफिंग आपको मालूम है कि जाहिद हफीज़ चौधरी साहब वो हुआ करते थे तर्जुमान, वो पोस्ट आउट हो गए हैं, वो अब हमारे हाई कमिश्नर हैं कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। आसिम इफ्तिखार साहब जो हैं वो नए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हैं। उनसे सवालात हुए, दो सवाल, और उनके क्या जवाब दिए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक सवाल जो मतीन हैदर साहब ने इस ब्रीफिंग में किया, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज़ एक्सटेंसिवली कोऑर्डिनेटेड विद द US ऑन अफ़गान पीस प्रोसेस इंक्लूडिंग बाय फैसिलिटेटिंग US तालिबान टॉक्स, कि पाकिस्तान ने तो अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान के अमन अमल के हवाले से बहुत ज़्यादा ताउन किया, और जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में टॉक्स हुई उसको भी पाकिस्तान ने उसके लिए भी सहूलतकारी की। However, Secretary Blinken recently stated that the relationship with Pakistan will be reassessed and reviewed, कि इस सब के बावजूद कि पाकिस्तान ये सब कुछ करता रहा, उसके बावजूद अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। दूसरा सवाल जो है वो ख्वाजा नैयर इकबाल का है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव मौजूद है तालिबान को तस्लीम या तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने के हवाले से। और जो स्टेटमेंट है एंटनी ब्लिंकन की, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की, वो ये इंप्रेशन क्यों देते हुए नज़र आती है कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है तालिबान हुकूमत के तस्लीम करने या ना करने के हवाले से। इस पर एक बहुत ही दो टोक वाशगाफ ब्रीफ
شارٹ کنسائز قسم کا آنسر جو ہے جواب جو ہے وہ دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ دیر از نو پریشر, کہ نہ تو پاکستان کے اوپر اس حوالے سے کوئی دباؤ ہے, اینڈ وی ڈو ناٹ ٹیک اینی پریشر, اور نہ ہی ہم کوئی اس معاملے میں دباؤ لیں گے. وی ول ٹیک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز ان لائن ود آور انٹرسٹ, کہ اب یہ بات طے ہے کہ پاکستان اپنے مفاد کو مقدم رکھے گا, پاکستان کے قومی مفاد کو, اور اس کے مطابق پاکستان فیصلہ کرے گا کہ افغانستان کی حکومت جو ہے, طالبان کی حکومت, اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے یا نہیں. اس سے ریلیٹڈ جو گفتگو وزیر اعظم عمران خان نے کی تھی بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ تھی, وہ میں آپ کو دوسرے سوال کا جواب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی وہ بات جو دب کر رہ گئی, جس پر کچھ زیادہ جو ہے وہ بات نہیں ہوئی. دوسرے سوال کے حوالے سے جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ کے جو ریمارکس تھے, اس کے اوپر جو ترجمان ہیں عاصم افتخار صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھے ہیں وہ کامنٹس جو کہ امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے کیے گئے, جو کہ دوز آر ناٹ ان لائن with the close cooperation between Pakistan and the United States, کہ یہ بالکل اس سے مطابقت نہیں رکھتے جس قسم کا قریبی تعاون افغانستان کے معاملے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان رہا. This was surprising as Pakistan's positive role in the Afghan peace process, recent facilitation of the multinational evacuation effort from Afghanistan, and continued support for an inclusive political settlement in Afghanistan have been duly acknowledged, including most recently by the US State Department spokesperson in his briefing on 15 September 2021. اس پہ جو ترجمان ہیں انہوں نے ایک آئینہ دکھایا, بتانے کی کوشش کی کہ امریکی وزیر خارجہ جو گفتگو کر رہے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے, اور پاکستان اس کے حوالے سے سرپرائز ہوا, حیران ہوا کہ یہ کس بنیاد کے اوپر امریکی وزیر خارجہ اس قسم کے بیان دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل کے حوالے سے ایک بہترین کردار ادا کیا. اس کے بعد جو ایویکویشن کا پروسیس ہے, انخلاء کا عمل ہے, جس میں کل ملا کر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے ان کو باہر لے جایا گیا ہے. امریکہ کل ملا کر تقریباً 1,23,000 سے 1,24,000 افغانستان سے لوگوں کو باہر لے کر گیا, اور اس میں سے بہت سارے لوگ, ہزاروں لوگ, 20,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ان کو باہر لے جایا گیا. پاکستان نے اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا. اگر پاکستان اس کے حوالے سے فیسیلیٹیشن نہ کر رہا ہوتا تو بہت زیادہ جانی نقصان, مالی نقصان امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو ہو سکتا تھا. پاکستان کا سفارت خانہ آپریشنل تھا کابل میں, پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. یہ سب کچھ جب پاکستان کر رہا تھا, اور ساتھ ہی جو انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے کہ جس میں افغانستان میں ایک نمائندہ حکومت بنانے کے حوالے سے جو پاکستان نے ایفرٹس کیے, یہ سب کچھ جب امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان اپنی 15 ستمبر کی بریفنگ میں خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں, اور متعدد مواقع پر پاکستان کی ان خدمات کا اعتراف کیا گیا, تو کس بنیاد پر ایسا ہوا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو ری اسیس کیا جائے گا, ریویو کیا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ لیٹ می فردر ریکال, کہ پاکستان جو ہے اس نے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان میں جو آنے کا ان کا اصل مقصد تھا القاعدہ کے حوالے سے, اس میں پاکستان نے جتنا بہتر کردار ادا کیا کسی ملک نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو کور لیڈرشپ ہے, جو سب سے مرکزی لیڈرشپ ہے القاعدہ کی, اس پر کریک ڈاؤن اور اس کو ختم کرنے میں پاکستان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مدد کی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ افغانستان کے جو لارجر کانفلکٹ ہے, جو اوور آل افغانستان کا مسئلہ ہے, اس کا کوئی ملٹری عسکری سلوشن موجود نہیں ہے, حل موجود نہیں ہے. تو پاکستان تو اپنی لانگ سٹینڈنگ پوزیشن پر قائم رہا, پاکستان نے تو وہی کیا جو پاکستان کہتا رہا. تو پھر کس طرح کی یہ گفتگو جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے کی گئی. انہوں نے کہا کہ بعد میں امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں افغانستان کا جو ہے وہ کوئی ملٹری سولوشن موجود نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ I would add that achieving an inclusive political settlement in Afghanistan that represents Afghanistan's diversity and reflects the gains made by the country remains a shared objective for Pakistan and the United States. کے باوجود اس کے کہ امریکہ پاکستان کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے, اس کے باوجود پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ایک مشترکہ ہدف ہے پاکستان اور امریکہ کا کہ افغانستان میں جو لسانی تنوع اور جو
مختلف قومیتوں کے لوگ وہاں پر بستے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر ان سب کی ایک نمائندہ حکومت کی تشکیل افغانستان میں ہو جائے، جس کے تحت امن، عمل اور استحکام کا جو پروسیس ہے افغانستان میں وہ آگے بڑھ سکے۔ We look forward to building on this convergence while also strengthening other aspects of a broad-based and constructive relationship۔ یہ تو گفتگو کی ترجمان دفتر خارجہ نے، لیکن اس سے ایک روز پہلے وزیراعظم عمران خان نے انٹرویو دیا۔ ساری کی ساری ڈیبیٹ جو ہے اس کا فوکس ہو گیا حقانی قبیلے کے حوالے سے جو بات ہوئی، لہٰذا اس کو زیادہ جو ہے وہ سمجھا نہیں گیا۔ یہ بہت اہم انٹرویو تھا جس میں وزیراعظم عمران خان نے یہ پہلا انٹرویو تھا ایک تو وزیراعظم عمران خان کا، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کا افغانستان میں اتنی بڑی سیاسی تبدیلی آنے کے بعد۔ یہ مختلف اس وجہ سے ہے کہ بیان دینا، ٹویٹ کرنا اور انٹرویو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بیان میں آپ اپنی کیلکولیٹڈ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، ٹویٹ آپ ویل تھاٹ آؤٹ جو آپ نے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ انٹرویو میں کاؤنٹر کوسچن کرنے کا، ٹرکی سوالات کرنے کا، آپ سے کچھ کہلوانے کا جو ہے وہ موقع موجود ہوتا ہے۔ اور جو انٹرویور ہیں بیکی اینڈرسن، انہوں نے بہت ٹرکی کوسچنز کیے۔ وزیراعظم عمران خان نے جو اس میں گفتگو کی، ایک چیز یہ کہ پاکستان نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ وزیراعظم عمران خان کا جو موڈ نظر آتا ہے اس میں وہ کو بہت زیادہ نہ تو معذرت خواہانہ تھا کہ جس میں بندہ جو ہے وہ صفائیاں دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ انہوں نے بڑا واشگاف انداز میں، دو ٹوک انداز میں جو گفتگو کی ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل کہنے کی کوشش نہیں کی کہ نہیں افغانستان میں حکومت، انہوں نے تسلیم کیا اس انٹرویو میں کہ افغانستان میں حکومت نمائندہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم یعنی کہ صرف کہہ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، جو افغانستان میں نئی سیاسی حقیقت نے جنم لیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے، انسینٹیوائز کیا جائے، ان کو یعنی کہ کہا جائے کہ اگر وہ اپنے تمام وعدے مکمل کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرتے ہیں تو ان کو اس کا فائدہ مختلف مراد کی صورت میں، وہ تجارتی معاہدے ہو سکتے ہیں یا کسی اور صورت میں ملے گا۔ اب اس حوالے سے جو ان کی گفتگو تھی وزیراعظم عمران خان کی، اس میں ایک تو ٹیلی فون کال جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، ان کے جو ٹیلی فون کال وزیراعظم عمران خان کو ابھی تک نہیں آیا، اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس کو اپنے حساب سے لے رہے ہیں۔ اگر کسی نے اس پہ غور کر کے اس انٹرویو میں وہ پورشن دیکھا ہو جس میں وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ باقاعدہ، مجھے یعنی کہ میری فیلنگ یہی ہے کہ وہ اس میں انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ انجوائے کرنے کی کوشش کریں، وہ سچویشن جس میں امریکی صدر اب پھنس گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ جس طریقے سے آیا ہوا ہے کہ امریکی صدر کی کال نہیں آئی اور ایک ضد بازی جو ہے وہ نظر آتی ہے، تو امریکی صدر کا کال نہ کرنا، اس میں انہوں نے کہا وہ مصروف آدمی ہیں۔ ایگزیکٹ کوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ سوال جو ہے وہ یہ ہوا تھا کہ جو بائیڈن نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، آپ کے قومی سلامتی مشیر کہتے ہیں کہ اگر فون کال یا سیکورٹی تعاون کو مراد کہتے ہیں تو پاکستان کے پاس آپشنز ہیں، کیا وہ آپشن چین ہے؟ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کو سامنے رکھیں تو کیا یہ پاکستان کی طرف سے ایک طرح کی دھمکی نہیں ہے امریکہ کو؟ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ معید یوسف نے یہ بات کس پیرائے میں کہی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بائیڈن نے مجھے کال نہیں کی، میں دیکھ رہا ہوں وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، ان کو افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن نے جو کیا انخلاء کے حوالے سے وہ ٹھیک کیا، وہ کیا دوسرا یا مختلف کر سکتے تھے؟ مجھے اندازہ ہے کہ وہ بہت مصروف ہیں، لیکن پاکستان کا تعلق امریکہ کے ساتھ کسی ایک فون کال پر منحصر نہیں ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ جو ہے بھی واضح کر دیا کہ جو تعلقات ہیں جس طرح بھارت اور امریکہ کے درمیان ہیں، کہ اس کو بالکل ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ، ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہیں کہا جا سکتا، اسی نوعیت کے تعلقات ہونے چاہیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ یہ ماسٹر اینڈ سلیو ریلیشن شپ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ماضی میں رہا، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ بارہا واضح کر چکی ہے کہ اس قسم کا ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ دوسرا جو چین کے حوالے سے مسلسل گریلنگ ہو کر کے جو کوسچنز کیے جا رہے تھے بیکی اینڈرسن کی طرف سے، اس کے اوپر وزیراعظم عمران خان نے ان کو واضح طور پر یہ بتا دیا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات، یہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور امریکہ کے تاریخی تعلقات ہیں، اور ان کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اسے اندازہ ہو کہ پاکستان کے عوام چین کے عوام کو کس قدر جو ہے وہ بہتر نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور اس تعلق کو خراب کرنے کی جو کوششیں ہیں، مقصد یہی تھا اس گفتگو کا کہ وہ ناکام ہوگی۔ تو ویری امپورٹنٹ دونوں چیزیں ایک
جس قسم کا پاکستان نے اعلان کیا کہ امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کی ڈکٹیشن پر یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں. یہ واضح کر دیا کہ پاکستان پریشر نہیں لے گا اس حوالے سے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے مفاد کے مطابق ہوگا. اور ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ انہوں نے جو کچھ کانگریشنل ہیئرنگ میں کہا، ان کے سامنے ایک فیکٹ شیٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے رکھ دی گئی ہے. یہ ہیں تفصیلات جی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جن لوگوں کے آکس کے حوالے سے سوالات تھے وہ گزشتہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.